हानिया बेटा, तुम्हें सालार साहब बुला रहे हैं। सकीना अम्मा की बात सुनते बर्तन मांजते उसके हाथ साकित हुए थे। खूबसूरत चेहरे पर इस्तराब फैला, भूरी आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। सारा दिन उसने बिना सुकून के सांस भरे इस हवेली के तमाम काम निपटाए थे और अब उसे सालार की बेदर्द गुर्बत भी बर्दाश्त करनी थी। अपनी आंखें सख्ती से नीचे उसने नमी को खुद में जज्ब किया। अपने हाथ धोते, दुपट्टे से साफ करते वो बेतासुर चेहरा लिए पलटी। सकीना अम्मा उसके बेतासुर चेहरे को तरहम भरी निगाहों से देखने लगी। हानिया के चेहरे पर छाया हसन और उसे मजीद हसीन बना रहा था। ध्यान से जाना बेटा, किसी की नज़रों में आए बगैर, सालार साहब का हुक्म है। सकीना अम्मा किचन की दहलीज से पार होती उसकी पुश्त को तकते हुए बोली। हानिया के बढ़ते कदम रुके। फिक्र न करें अम्मा, 2 दिनों से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि हवेली का शहजादा एक मुलाजमा को अपने कमरे में बुलाते अपने जज्बातों को तस्कीन पहुंचाता है। आज भी नहीं होगी। तलखी से मुस्कुराते हुए कहती वो अपने कदमों को तकरीबन घसीटते हुए हवेली के सबसे शानदार कमरे की जानिब बढ़ गए। आ जाओ। दरवाज़ा नॉक होने के जवाब में अंदर से आती गंभीर आवाज़ सुनते हानिया ने थूक निगलते नॉब घुमाया। दरवाज़ा खोलते अंधेरे में डूबे इस कमरे में कदम रखते ही उसकी निगाहें ग्लास वॉल के पास मौजूद सोफे पर रिलैक्स अंदाज में आंखें मूंदे लेटे उस शानदार शख्स की जानिब उठी जो हवेली का लाडला सपूत था। सफ़ेद सैंडों में उसका तवाना मजबूत सीना और बाजू अया हो रहे थे। स्याह भीगे बाल लापरवाही से माथे पर गिरे हुए थे। उंगलियों में दबी सिगरेट और ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस सालार को देखते फिर हानिया के दिल की धड़कनों ने शोर मचाया। वो नज़रें झुकाते अपने हाथों को बाहम मसलते उसके हुक्म की मुंतज़र थे। करीब आओ। सालार की पुकार पर हानिया की धड़कनों में सुस्ती दर आई। ये शख्स दिल की सरजमीन पर तो राज करता था, लेकिन उसका अंदाज, उसका लहजा, उसकी आंखें हानिया को घबराहट में मुब्तला कर देती थी। धीरे कदम बढ़ाते वो उसके नज़दीक आने लगी। इनकार का जवाब उसके पास नहीं था। हानिया के करीब आने पर सालार एक झटके से उसका हाथ थामते उसे अपने ऊपर गिराते तेजी से करवट बदलता उसे सोफे पर दराज करते उस पर काली घटा सा छाते अपने स्याह सहरंगेज आंखें खोले उसके हवन्नक चेहरे की जानिब देखने लगा। सालार। हानिया इस अचानक उफ्ताद पर घबरा उठी। सालार की सी आंखों में खुमार के साथ साथ तैश की लाली देखते उसे पुकारा। देर से क्यों आई? सालार का लहजा सर था। सालार की गर्म तपिश ज़दा सांसें हानिया के चेहरे पर पड़ते उसकी जिल्द को झुलसा रही थी। उसके वजूद से उठती महंगे कलोन की खुशबू हानिया की हवासों पर सवार होते उसे मजीद घबराहट में मुब्तला कर रही थी। बर्तन धो रही थी। अटकती आवाज़ पर बमुश्किल काबू पाते हानिया ने जवाब दिया। सालार ने जबड़े सख्ती से भींचे उसे घूरा। अब तुम सुबह से पहले इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी और न ही आइंदा मेरे बुलावे पर देर करोगी। सालार की सख्ती से वार्न करने पर हानिया ने इस बात में सर हिलाया। सालार की स्याह घटोर जैसी निगाहें हानिया के मासूम नकोश में उलझ सी गईं। भूरी आंखों में ठहरी नमी हमेशा की तरह उसे बुरी तरह अट्रैक्ट करते उसका दिल बेकाबू कर गई। खड़ी नाक और उसमें चमकता मोती सालार के दिल की धड़कनों में तेजी ले आया था। वहीं उसके कपकपाते सुर्ख गुलाब की पत्तियों की मानंद लब सालार के जज्बातों में आग लगाते उसका अंग अंग दहका चुके थे। वो खुद पर से जब्त होते उसके लबों पर झुकते उसकी सांसें शिद्दत से पीने लगा। हानिया अचानक उफ्ताद पर झटपटा सी उठी। सालार का सुलगता लम्स उसकी तपिश ज़दा सांसें हानिया की जान लबों पर ले आई। वो शिद्दत से उसकी सांसें पीता उसके नशेबो फराज से गुस्ताखियां करता उस पर अपना हक जता रहा था। हानिया ने सांसों में तंगी महसूस करते सालार के बाजू पर मुक्का मारते उसे दूर करना चाहा, जबकि सालार की शिद्दत पर आंखों में नमी झिलमिलाने लगी थी। सालार हानिया की सांसों में तंगी महसूस करते उसके लबों को आज़ादी देते उसे सांसें एतदाल में लाने की मोहलत दिए बिना ही उसकी गर्दन पर झुकाया। हानिया के नज़दीक आते वो यूं ही बेकाबू हो जाता था। हानिया उसके लबों की बढ़ती तजावुज़ महसूस करते गहरे सांस भरते उसके बालों में हाथ फंसा गई। सालार।
اپنی گردن پر سرکتے اس کے لبوں کی شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہانیہ سے اسے پکارا اور ساتھ اس کے ہاتھ سالار کے سینے پر دباؤ ڈالتے مزاحمت کر رہے تھے۔ سالار نے چہرہ اٹھائے سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ حویلی والوں کو کب بتائیں گے ہمارے نکاح کے بارے میں سالار؟ ہانیہ اس کی آنکھوں میں خفگی اور ناگواری دیکھتے مدھم لہجے میں بولی۔ سالار کے چہرے پر ناگواری کی ایک تیز لہر دوڑ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ طلب بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ اسے ایک پل بھی دوری اس لمحہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی اسے روکتے اس سے سوال گو تھی۔ جلد بتا دوں گا سب کو، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس پل صرف مجھ پر دھیان دو، صرف میری قربت محسوس کرو، میرا ساتھ دو۔ جذبات سے بھاری لہجے میں کہتے وہ اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ کب تک ایسا چلے گا سالار؟ کب تک آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی مجھے یوں چوری چھپے آپ کے کمرے میں آنا پڑے گا؟ کب تک آپ یوں ہی رات کے اندھیرے میں مجھ پر اپنا حق جتائیں گے، میرے وجود سے راحت حاصل کریں گے اور دن کے اجالے میں مجھ سے لا تعلقی برتیں گے؟ ہانیہ اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے اپنی بھرائی آواز پر مزید ضبط نہ کر پائی۔ سالار کی جانب دیکھتے وہ گلگیر آواز میں گویا ہوئی۔ سالار کے ماتھے پر بل عود آئے۔ میں جلد سب کے سامنے تمہارا اور اپنا رشتہ عیاں کروں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ ابھی ماں اس حالت میں نہیں ہے کہ انہیں ایک دم کوئی شاکنگ خبر دی جائے ہانیہ۔ ان کی طبیعت میں جیسے ہی کوئی سدھار آئے گا، میں بنا وقت ضائع کیے تمہارا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کرواؤں گا۔ کیا تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ اس نازک اور خوبصورت لمحے میں ہانیہ کے سوالات اور اس کی مزاحمت سالار کو خاصی ناگوار گزری تھی، لیکن وہ اپنے لہجے میں نرمی لائے اس سے گویا ہوا۔ ہے یقین؟ ہانیہ نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ اس پر یقین تھا، تبھی تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس سے نکاح کرتے، اپنا وجود اس کے نام کرتے، اپنی سانس سانس کا حاکم اسے بنا دیا تھا۔ سالار کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اب مزاحمت نہیں کرنا، میں تھک چکا ہوں آج، اور میری تھکن اتارنے کا واحد ذریعہ تمہاری قربت ہے۔ مجھے مزاحمت نہیں، تمہارا ساتھ چاہیے۔ ہانیہ کی ناک سے ناک جوڑتے وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ ہانیہ کی تمام مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ سالار کے دہکتے لب ہر حد پار کرتے اس کے وجود پر گہرے نشان چھوڑ رہے تھے۔ وہی ہاتھوں کی بے باکی خطرناک حد تک بڑھتے ہانیہ کو مکمل بے بس کر گئی تھی۔ ہانیہ نے نم آنکھیں موندے سالار کی گردن کے گرد باہیں ڈالتے اپنا آپ اس کے حوالے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مزاحمت کرنے پر سالار کے لمس میں شدت اور سختی در آئے گی، جس کی وہ اس پل متحمل نہیں تھی۔ سالار اپنے اور ہانیہ کے درمیان قائم تمام پردے ہٹاتے اس کے وجود میں سماتے خود کو راحت پہنچانے لگا۔ وہیں ہانیہ اس کی قربت میں بھیگتی اپنے کل کے لیے فکر مند تھی۔ اٹھو ہانیہ، سالار نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑے اسے نیند سے اٹھایا۔ ہانیہ حواس باختہ سی ہوتے اپنے سامنے کھڑے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر غضبناک تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ جلدی اپنے کپڑے پہنو اور کمرے سے جاؤ ہانیہ، ورنہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کل پتہ چلنے والا راز سب کو آج ہی پتہ چل جائے گا۔ سالار اس کا بازو تھامے اسے بیڈ سے اٹھاتے گرجا۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھر آئیں۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے سالار؟ ہانیہ سالار کی بات پر گنگ ہوتے حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ ہاں، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ تمہیں سورج اگنے سے پہلے کمرے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وقت دیکھو، صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ حویلی کا ہر فرد اس وقت جاگ گیا ہوگا، اور اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے سے نکلتا دیکھ لیا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سالار نے اس کا رخ دیوار گیر گھڑی کی جانب کرتے سختی سے کہا۔ ہانیہ تلخی سے مسکراتے اپنا بازو سالار کی گرفت سے آزاد کرواتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ساری رات آپ نے اپنے بے رحم قربت میں مجھے رکھا تھا۔ نرمی برتتے برتتے آپ شدت پسند ہو جاتے ہیں سالار۔ صبح فجر کے وقت آپ کو میری حالت پر رحم آیا تھا۔ میں بھی انسان ہوں، سارا دن حویلی کا کام کرتی ہوں۔ 3 دن سے لگاتار مجھے آپ کی قربت سہنی پڑ رہی ہے۔ سونا مجھ پر حرام ہے۔ ایسے میں اگر میں کچھ پل کے سو گئی تو میری لاپرواہی؟ میں بھی انسان ہوں سالار۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹتے تھے اور وہ روتے ہوئے بلند آواز میں چیخ اٹھی۔ سالار کی سفید رنگت تیزی سے سرخ ہوئی۔
آگے بڑھتے وہ اس کی ٹھوڑی اپنی آہنے شکنجے میں جکڑ گیا۔ آواز نیچی رکھو ہانیہ اپنی، میں تم سے نرمی برت رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری اونچی آواز بھی برداشت کروں گا۔ میری قربت سہنا تمہارا فرض ہے، اپنی راحت کے لیے میں تمہیں ساری ساری رات جگانے کا حق رکھتا ہوں، آئندہ یہ بکواس میرے سامنے نہیں کرنا۔ سالار اس کے چہرے پر جھکتے قراتے ہوئے کہتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ ہانیہ سے سکتے ہوئے بے جان سی ہوتے بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے محبت کر لی۔ آپ کہتے ہیں آپ کو مجھ سے محبت ہے سالار؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی جس میں احساس نہیں، میری فکر نہیں؟ حلال رشتہ ہونے کے باوجود ہم یوں چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ ہانیہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے سسکتے ہوئے گویا ہوئی۔ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے سالار کے قدم ساکن ہوئے، آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ پلٹتے خون آشام نگاہوں سے اس نے ہانیہ کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کے کرتے میں ملبوس بری طرح ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اب تو ہو چکی ہے محبت، کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھو، کپڑے بدلو اور کوارٹر میں جا کر آرام کرو، آج کوئی تم سے حویلی کا کام نہیں کروائے گا۔ اپنے اشتعال پر قابو پائے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ہانیہ کا ہچکولے کھاتا وجود پرسکون ہوا۔ سر اٹھائے اس نے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اور مجھ پر اس کرم نوازی کی وجہ کیا بتائیں گے سب کو؟ ہانیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، اب اٹھو جلدی، میرے ڈریسنگ روم سے باہر آنے تک تو مجھے کمرے میں موجود نہ ملو، ماتھے پر شکنوں کا جال لیے سرد حکمیہ لہجے میں کہتے۔ وہ بنا اس کی سنے ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا تھا۔ ہانیہ کے آنسوں میں روانی در آئی۔ کیسی صبح تھی، وہ اس کے پہلو میں تھا، لیکن نہ کوئی پیار بھرا جملہ، نہ بوسہ، محض سختی اور سرد انداز۔ اس نے اس مغرور شہزادے کے سنگ گھر بسانے کے خواب دیکھے تھے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر ایسی ہوگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے باہر آنے سے پہلے پہلے اس کے حکم کی تعمیل کرتے اس کمرے سے بھی تو جانا تھا۔ 3 دن پہلے۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے سالار؟ چھوڑیں مجھے۔ ہانیہ سالار کی سخت گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی سعی کرتے برستی بارش میں چیخی۔ سالار نے پلٹتے اس کی ٹھوڑی اپنی آہنے شکنجے میں جکڑی۔ جہاں بھی لے جاؤں تمہیں ساتھ جانا ہوگا، سالار دہکتی سانسوں کے ہمراہ چیخا۔ ہانیہ کو اپنے جبڑے میں سالار کی انگلیاں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آخر ایک ملازمہ کو آپ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں سالار صاحب؟ ہانیہ درد برداشت کرتے بمشکل بولی۔ سالار کے سینے میں جلتی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ پھر کیوں کسی غیر مرد کے ہمراہ کھڑی اس کے لیے سجی تم؟ سالار اس کے تیزی سے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھتے اپنی گرفت میں نرمی سمو گیا، جبکہ لہجہ دہکتا ہوا تھا۔ میں آپ کی حویلی کی ملازمہ ہوں، مجھے اتنا حق نہیں حاصل کہ آپ سے محبت کر پاؤں سالار صاحب، مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، کوئی دیکھ لے گا۔ ہانیہ کی بھوری آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کی بوندوں کے شامل ہو رہے تھے۔ تیز برستی بارش دونوں کے وجود کو مکمل بھگو گئی تھی۔ پر مجھے حق حاصل ہے، محبت کرتا ہوں تم سے، اور اب تمہیں اپنے نام کرنے میں پل نہیں لگاؤں گا، سالار سختی سے کہتے اس کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ ہانیہ نے الجھن اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ سوال گو ہوئی۔ ہمارا آج ہی نکاح ہوگا، ابھی اسی وقت۔ سالار نے اس کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ ہانیہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ سالار اس کی کلائی پر گرفت سخت کیے اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، اور ہانیہ اس کے لفظوں پر بے یقین سی کسی کٹ پتلی کی مانند بمشکل اس کے تیز قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ لال حویلی میں ایوب شاہ کا گھرانہ رہتا تھا۔ ایوب شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے گلزار صاحب، ان کی اہلیہ فوزیہ بیگم، اور بیٹا سالار شاہ جو ہائر اسٹڈی کے لیے لندن میں مقیم تھا، جبکہ گلزار صاحب اس کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں دار فانی سے جا ملے تھے۔ چھوٹا بیٹا فرقان تھا، ان کی اہلیہ ناز بیگم اور ایک بیٹی عیشا تھی۔ ہانیہ کی والدہ اسما بیگم لال حویلی کی خاندانی ملازمہ تھی۔ وہ برسوں سے اس حویلی میں ملازمت کر رہی تھی، جبکہ ہانیہ کے والد عاصم صاحب ایک غریب کسان تھے۔ حویلی میں کسی بھی وقت ملازمہ کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اسی سبب اسما بیگم ہانیہ اور اپنے خاوند عاصم صاحب کے ہمراہ حویلی میں تعینات سرونٹ کوارٹر میں زیر رہائش تھیں۔ ہانیہ کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ اسما بیگم کی طبیعت اچانک سے خاصی خراب ہو گئی تھی، جس کے سبب وہ حویلی کے کام کرنے سے قاصر تھیں۔ مجبوراً انہیں ہانیہ کو شہر سے واپس بلانا پڑا۔
ہانیہ نے ماں کی خاطر شہر سے واپس آتے حویلی کے تمام کام سنبھال لیے تھے، تو وہیں فوزیہ بیگم کی طبیعت بھی ناساز تھی، جس کے سبب اسے حویلی میں ہی رات گزارنی پڑتی تھی کہ کسی بھی وقت فوزیہ بیگم کو اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ حویلی کے کام کاج کے علاوہ اس پر فوزیہ بیگم کی بھی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جسے وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا کہ یکدم زندگی نے رخ بدلی جب حویلی کا لاڈلا سپوت سالار نیو یارک سے اپنی تعلیم حاصل کر کے واپس آیا، اور پہلے دن وہ بھوری آنکھوں والی اس نازک سی سرخ اور سفید رنگت کی حامل ہانیہ پر دل ہار بیٹھا۔ وہیں ہانیہ بھی اس خوبرو نوجوان کی جانب خود کو مائل ہونے سے روک نہ پائی۔ دونوں کے درمیان کئی پل ایسے گزرے جب دونوں پر یہ بات آشکار ہوئی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں جذبات رکھتے ہیں۔ آج ہانیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ دل میں تو سالار بس چکا تھا، لیکن وہ اپنی حیثیت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس کا اور سالار کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اسی سبب اپنی ماں اور باپ کو رضا میں راضی ہوتے وہ رشتے والوں کے سامنے سجی سوری آن بیٹھی تھی۔ رشتے کے لیے آئی خواتین کو وہ پہلی آنکھ میں ہی بھا گئی تھی، تبھی انہوں نے اسے اپنے ساتھ آئے بیٹے کے ہمراہ بات کرنے کے غرض سے کوارٹر سے باہر بھیجا تھا۔ ہانیہ تذبذب کا شکار اس لڑکے کی باتیں بے دلی سے سن رہی تھی۔ وہ لڑکا اس کی بے دلی نوٹ کرتا، پھر بھی اپنی باتوں میں مشغول تھا، اس بات سے انجان کہ دو خون آلود نگاہیں اس پر جمی اسے چیر پھاڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ضروری فون کال آنے پر وہ لڑکا ہانیہ سے ایکسکیوز کرتا واپس اندر بڑھ گیا تھا، جبکہ سالار نے کسی چیل کی طرح ہانیہ پر جھپٹا مارتے اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا تھا۔ ہانیہ کی حویلی میں غیر موجودگی محسوس کرتے اس نے ملازمہ سے اس کی بابت پوچھا تھا، جنہوں نے اسے بتایا کہ ہانیہ کو دیکھنے چند لوگ آئے ہیں۔ تب سے وہ آگ کی مانند دہک اٹھا تھا۔ وہ جلتا شعلہ بنتے کوارٹر کی طرف آیا تھا، جہاں ہانیہ کو غیر مرد کے ہمراہ دیکھتے اس کے سینے میں جلتی آگ مزید بھڑکتے شدت پکڑ چکی تھی۔ ہانیہ سالار کو دیکھتے ہی بے یقین ہوئی تھی۔ وہیں موسم نے اپنی رت بدلی، گہرے بادلوں نے آسمان پر احاطہ کرتے سوکھی زمین کو پل بھر میں بھگو دیا تھا۔ ہانیہ بیٹا، سالار صاحب تمہیں کمرے میں بلا رہے ہیں۔ سکینہ اماں کے کہنے پر کچن میں موجود ٹیبل پر سبزیاں رکھے کرسی پر بیٹھی ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سکینہ اماں اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کے نزدیک آتے اپنے سینے سے لگا گئیں۔ ہانیہ سہارا ملتے ہی شدت سے رو دی۔ صبح نکاح کے بعد وہ اسے حویلی چھوڑ گیا تھا۔ پل لگایا تھا اس شخص نے اسے اپنے نام کرنے میں، اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہونے دی تھی۔ صبح سے وہ حویلی کے کام کاج میں مصروف اپنا دھیان بھٹکا رہی تھی، لیکن لاکھ خود پر ضبط کرنے کے باوجود وہ سکینہ اماں کو سب بتا چکی تھی، جو اسما بیگم کی طرح حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ سکینہ اماں محض اسے دلاسا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا کر سکتی تھی۔ بس کرو بیٹا، مت رو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، چلی جاؤ ورنہ غصہ کریں گے۔ سکینہ اماں نے اسے خود سے دور کرتے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہا، اماں میں نے چاہا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس طرح نہیں چاہا تھا۔ میں کس طرح بابا اور اماں کا سامنا کروں گی؟ ہانیہ نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، سالار صاحب سب ٹھیک کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس راز کو راز رکھنا ہے، ورنہ حویلی میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی جاؤ تم، دیری نہ کرو۔ سکینہ اماں کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتے رات کے اندھیرے میں کسی کی نظروں میں آئے بنا سالار کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سالار؟ ہانیہ نے ابھی دروازہ نوک کیا ہی تھا کہ سالار دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامتے اسے اندر کھینچتے اپنے روبرو کر گیا۔ ہانیہ نے بوکھلاتے اسے پکارا۔ ہرنی کی مانند سہمی آنکھیں پھیلائے وہ سالار کے سرخ نگاہیں دیکھ رہی تھی، جن میں تیرتے خمار آلود جذبات اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئے۔ جی جانے سالار، سالار نے مخمور لہجے میں کہتے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے بیڈ کی جانب قدم بڑھا۔ ہانیہ کی روح فنا ہوئی سالار کی اس حرکت پر۔ سالار کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی، جو اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے اسے محبت اور خمار سے لبریز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج میں پرسکون ہوں، دل میں یوں سکون اتر آیا ہے جیسے میں نے ساری دنیا جیت لی ہو۔ تمہارا مل جانا میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ تمام بے چینی، بے قراری دور ہو گئی ہے، محض وجود مسروریت میں ڈوبا ہوا ہے۔ سالار مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ہانیہ کی دھڑکن میں
तलातुम मचा। वो सालार की निगाहों से फूटते जज्बों की तपिश से झुलस चुकी थी। तुम मेरी हो अब। तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी सांसों पर अब मेरा हक है। मैं तुम्हें छू सकता हूँ, तुम पर हक रखता हूँ। हानिया के बदन से उठती मसहूर कुन खुशबू सालार पर मदहोशी तारी कर रही थी। वो खुमार आलूद आवाज में कहते हानिया के नकूश पर अपने लबों का भीगा लम्स छोड़ने लगा। हानिया की सांसों में तुग़यानी बरपा हुई। सालार की शर्ट मुट्ठियों में दबोचे वो सालार के लबों को अपने रुखसार से कान की लौ और फिर गर्दन पर सरकते महसूस करते, उसे खुद से दूर करते, करवट बदलते, अपनी बेहंगम सांसें दुरुस्त करने लगी। ये सही नहीं है सालार, हानिया ने रुख बदलते फूली सांसों के दरमियान कहा। सालार जी भरकर बदमजा हुआ। इसमें गलत क्या है? तुम मेरी बीवी हो, हक रखता हूं तुम पर, और इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हानिया। सालार ने उसके नज़दीक आते भारी लहजे में कहते, उसकी कमीज़ की जिप खोलते, उसकी सफ़ेद बेदाग कमर पर अपना लम्स छोड़ते, उसकी सांसें सीने में अटकाईं। हानिया ने बेडशीट को मुट्ठियों में भरते उसके लम्स की तपिश को अपनी कमर पर सरकता महसूस किया। प्लीज़ सालार, ये ठीक नहीं है। हमारे निकाह के बारे में कोई भी नहीं जानता, ऐसे में हमारे दरमियान ये सब नहीं, प्लीज़। हानिया ने उसकी जानिब देखते बिखरी सांसों के हमरा कहा। हानिया, तुम्हारी ये मज़ाहमत बेकार है। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। सालार सर्द लहजे में गोया हुआ। हानिया की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, यकीन रखो मुझ पर। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, लेकिन अभी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस कदर नज़दीक आते दूर होना दोभर है। अच्छी बीवियों की तरह मुझे मेरा हक दो। सालार कहते उसका जवाब सुने बिना अपने जज्बातों के आगे हार मानते उसके गुलाबी लबों पर झुक गया। वो कब से खुद पर ज़ब्त कर रहा था, अब मज़ीद नहीं कर सकता था। इस लड़की की कुर्बत उसकी कमज़ोरी सी बन गई थी। सीने में एक ऐसी तिश्नगी सर उठाने लगी थी जो शायद ही कभी बुझती। इस लड़की को उसने अपना दिल दिया था। जज्बात का इजहार करना उसे आता नहीं था, लेकिन हानिया के लिए वो शिद्दत पसंद और जुनूनी सा था। सारी रात उसे अपनी कुर्बत में कैद रखते वो सुबह फजर के वक्त उसे आज़ाद कर गया था। हानिया का माथा चूमते उसे एक बार फिर सब कुछ सही हो जाने की तसल्ली देते उसे अपने कमरे से रवाना कर गया था। हानिया महज खामोश हो गई थी। मोहब्बत करती थी वो उस शख्स से, लेकिन उसे एक बेसुकूनी और डर ने अपनी कैद में जकड़ा हुआ था। न जाने क्यों दिल उसका मुतमईन नहीं था। वह अस्मा बेगम और आसिम साहब के सामने चोर सी हो गई थी। एक सिलसिला सा बन गया था। उसे सालार सकीना बेगम के ज़रिए बुलाता था और सारी रात उससे अपने जज्बातों की तस्कीन हासिल करते उसे सुबह के वक्त आज़ाद करता था। कुर्बत के इंतहाई लम्हात के बाद सालार और उससे सालार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो कुर्बत के लम्हात में उसकी समातों में सरगोशियाँ करते, बारहा अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। हानिया मोहतात अंदाज में सालार के कमरे से बाहर निकली थी कि सामने राहदारी से आती ईशा को देखते उसका रंग तेजी से सफ़ेद पड़ा था। ईशा की निगाहों में तनफ्फुर के साथ साथ तैश ने अहाता किया। सीने पर हाथ बांधे वो तनफ्फुर से हानिया को देखने लगी। क्या कर रही थी तुम अंदर? ईशा ने सख्त लहजे में हानिया से सवाल किया, जबकि निगाहें उसके वजूद की बारीकी से जायज़ा ले रही थी। वो मैं हानिया इस सूरत हाल में घबरा उठी थी। क्या वो? बताओ मुझे, इतनी सुबह तुम सालार के कमरे में क्या कर रही थी? ईशा ने सुलगते लहजे में सवाल किया। हानिया की खूबसूरती, दूजा उसका सालार के कमरे से इतनी सुबह निकलना ईशा को जलते अंगारों की नज़र करके आता। सालार ने कॉफ़ी मंगवाई थी, वही देने आई थी। हानिया उसके लहजे में जलन और निगाहों में खौलन देखते बहाना बना गई। सालार साहब बोला करो और जा यहाँ से, आइंदा यहाँ नज़र मत आना। ईशा हानिया को कीना परवर निगाहों से देखते हुए बोली। हानिया ने सर झुकाए इस बात में सर हिलाया जब उसी पल उसका दुपट्टा उसके सर से सरकता उसकी सुराहीदार सालार की शिद्दत से रंगी गर्दन को अयां कर गया। हानिया ने फौरन से घबराते दुपट्टा सर पर लिया
اور تیز قدموں سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عیشا کی پرسوچ نگاہوں نے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک اس کی پشت کو تکا۔ عیشا سالار میں کافی حد تک دلچسپی رکھتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتی تھی داجی اور باقی گھر والے اسے اور سالار کو ایک کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے وجود میں تبدیلیاں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ طبیعت بھی نڈھال رہنے لگی تھی۔ دوجا سالار بھی حویلی میں نہیں تھا۔ شہر میں کسی کام کے سلسلے میں وہ پچھلے 1 ماہ سے قیام کر رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کی حالت میں سدھار آ گیا تھا۔ وہیں حویلی میں عیشا اور سالار کی منگنی کی بابت بات چیت بھی چلنے لگی تھی۔ وہ مزید پریشانی میں ڈوبتے حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ سارا دن اسے سکون کا سانس بھرنے کے لیے ایک پل دستیاب نہ تھا۔ اب بھی وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے، فوزیہ بیگم کے لیے سوپ تیار کرتے، ٹرے میں رکھتے، کچن سے باہر نکلی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ ہانیہ کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ ٹرے سوپ سمیت فرش پر جا گرا اور اس کا وجود بے سدھ ہوتے لاؤنج میں بیٹھے سبھی افراد کے سامنے زمیں بوس ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھے داجی، سالار کے چچا فرقان صاحب اور ان کی اہلیہ ناز بیگم فکر مندی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناز بیگم نے ملازمہ کے ہمراہ ہانیہ کو صوفے پر لٹایا۔ اتفاقاً اسی وقت فوزیہ بیگم کی ڈاکٹر حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ داجی کے کہنے پر وہ ہانیہ کو چیک کرنے لگی۔ دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولتے اس نے اپنے حواس قائم کرنے کی صحیح کی تھی۔ پلکوں پر جیسے بوجھ آن ٹھہرا تھا۔ یکلخت آنکھیں کھولنے کے سبب حویلی کے لاؤنج میں جلتی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں تیز چبھن پیدا کر گئی۔ ہانیہ نے آنکھیں سختی سے میچتے کچھ پل بعد کھولیں۔ پل لگے تھے اس کا دماغ شعور کی منزلیں طے کرتے ہوش میں آیا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ لڑکی؟ داجی کی کرشدار آواز پر ہانیہ پل میں اٹھ بیٹھتے انہیں فق نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تو جو وہ سوچ رہی تھی وہ سچ تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کی کوکھ میں سالار کا بچہ سانسیں لے رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں یکلخت نم ہو گئی۔ ہم نے کچھ پوچھا ہے لڑکی، جواب دو۔ کس کا بچہ ہے یہ جو تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے؟ داجی اسے خاموش دیکھتے بھڑکے۔ ہانیہ چونکتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس وقت لاؤنج میں سکینہ اماں کے ساتھ ساتھ حویلی کے باقی مکیں بھی موجود تھے۔ عیشا ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے جلتی نگاہوں سے ہانیہ کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ داجی؟ ہانیہ کو سمجھ نہ آیا کہ کس طرح ان کی بات کا جواب دے۔ جواب دو لڑکی، کماری لڑکی ہو تم، کس کا ناجائز بچہ ہے یہ؟ داجی کے الفاظ ہانیہ کی روح تک کو گھائل کر گئے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ناجائز نہیں ہے داجی، ناجائز نہیں ہے میرا بچہ۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ بھرائی آواز میں چیخی۔ ناجائز نہیں ہے تو نام بتاؤ اس کے باپ کا، بتاؤ کس کا گند ہے یہ شہر میں کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو تم؟ داجی اصول پسند انسان تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کی حویلی کی ایک ملازمہ کس حال سے تھی، اور وہ بھی لڑکی جس کی ہر بات سے وہ واقفیت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ گند نہیں ہے یہ، ناجائز نہیں ہے میرا بچہ۔ اس کا باپ ہانیہ چیختے ہوئے اٹکی۔ اس کا باپ سالار ہے، آپ کا پوتا سالار۔ تمام تر ہمت جمع کرتے وہ راز افشاں کر بیٹھی۔ عیشا نے کینہ توس نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باقی سب بے یقینی کے حصار میں قید تھے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ ہمارے پوتے پر الزام مت لگاؤ۔ داجی غیظ و غضب سے گرجے۔ الزام نہیں ہے یہ، یہی سچ ہے داجی۔ سالار نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ سالار مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جیسے ہی فوزیہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی وہ سب کو بتا دیں گے داجی۔ میرا یقین کریں، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ میں نے کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منائیں۔ یہ سالار کا بچہ ہے اور میں سالار کی بیوی ہوں۔ ہانیہ ان سب کی یہ یقین دہانی کو مرکز خود کی ذات کو دیکھتے انہیں وضاحت دے رہی تھی۔ عیشا نے سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ داجی کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ میرا یقین کریں۔ ہانیہ داجی کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے روتے ہوئے بولی، داجی جھوٹ کہہ رہی ہے یہ، اپنا گناہ چھپانے کے لیے سالار کا نام لے رہی ہے تاکہ آپ اسے اپنا لیں اور یہ اس حویلی کی بہو بن جائے۔ میری ماں نے نکال باہر کریں اسے اور اس کے ماں باپ کو۔ شہر میں نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے اس کا گند لیے یہاں لوٹ آئی ہے، اور اب سالار کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔
عیشا سلگتے لہجے میں بے رحمی سے ہانیہ کی ساتھ کے پرخچے اڑا گئی۔ ہانیہ نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کس طرح یقین دلاتی ان سب کو کہ اس کا لفظ بلفظ سچ تھا۔ اپنے بچے کے لیے ناجائز لفظ اسے کئی ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا، وہیں کردار پر اٹھتے سوال اسے زمین میں دھنس جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میرا یقین کریں پلیز، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ سالار آپ آ گئے، ہانیہ داجی کے آگے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی جب اس کی نگاہ حویلی کے داخلی دروازے کی جانب اٹھی۔ وہاں سالار کو دیکھتے وہ روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ سالار انہیں بتائیں نا، آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا، ہمارا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ ہانیہ ساکت کھڑے سالار کے بازو جھنجھوڑتے روتے ہوئے بولی، بس کرو لڑکی، حویلی میں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بد کرداری کو چھپانے کے لیے ہمارے پوتے پر الزام نہ لگاؤ۔ بلاؤ اس کے ماں باپ کو۔ ہمیں یہ بد کردار لڑکی اور اس سے جڑا کوئی بھی شخص ہماری حویلی میں نہیں چاہیے۔ داجی کی بات سنتے ہانیہ کے آنسوؤں میں روانی در آئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سرخ انگارہ نگاہیں لیے کھڑے سالار پر ڈالی اور پھر تیزی سے داجی کی جانب بڑھتے ان کے قدموں میں بیٹھی۔ ایسا نہیں کریں داجی، مجھ پر یقین کریں۔ داجی میں نہیں ہوں بد کردار، میری کوکھ میں پل رہا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ پلیز سالار کچھ بولیں نا، چپ کیوں ہیں؟ بتائیں داجی کو، آپ نے خود مجھ سے تعلق بنایا اور نکاح بھی کیا، پلیز سالار۔ ہانیہ داجی کے قدموں میں بیٹھی فریاد کر رہی تھی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فرقان صاحب، ان کی اہلیہ ناز بیگم، سکینہ اماں خاموشی سے اسے یوں بلکتا ہوا دیکھ رہے تھے، جبکہ عیشا کی نگاہوں کا مرکز سالار تھا۔ سالار نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے عیشا کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا۔ واقف تھا کہ اب جو کرنے جا رہا ہے اس نازک لڑکی کو کچھ اس طرح توڑ دے گا کہ اس کا پھر سے جڑ پانا مشکل ہو جائے گا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ کون سا نکاح؟ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ سالار یکدم دھاڑا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ سالار کی بات سنتے وہ گنگ سی ہو گئی تھی۔ یہ انسان کیسے مکر سکتا تھا؟ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ کیسے اسے بھری محفل میں رسوا کر سکتا تھا؟ ہانیہ کے وجود میں ایک تیز اشتعال کی لہر دوڑ اٹھی۔ اسے اس لمحے اس شخص کے ساتھ کی ضرورت تھی، لیکن وہ تو اپنے فعل سے ہی مکر گیا تھا۔ ہانیہ شدید طیش میں مبتلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 3 راتیں مسلسل آپ نے سہاگ رات منائی اور بنا کوئی لحاظ کی اپنی ضرورت پوری کی۔ صبح ہو جاتی پھر آپ دور ہٹتے سالار۔ ہانیہ سالار کی جانب دیکھتے تقریباً چیخی تھی۔ اس کے بے باک لفظوں پر سالار کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی تھی۔ جبڑے سختی سے بھینچے وہ سرخ نگاہوں سے ہانیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاتھ ماتھے اور گردن کی رگیں پھول کر واضح ہو گئی۔ داجی، آپ سکینہ آپا سے پوچھ لیں، وہ گواہ ہیں سالار شاہ کے کمرے میں مجھے بھیجنے کی۔ میرے بابا ایک غریب کسان ہیں داجی، میں کیسے سامنا کروں گی ان کا؟ اور یہ بچہ کس کا نام دوں گی میں اس کو؟ ہانیہ داجی کی جانب پلٹتے روتے ہوئے بولی۔ سکینہ آپا سر جھکا گئی۔ وہ چاہ کر بھی پاک دامن لڑکی کے کردار کی گواہی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ لاکھ ہانیہ کی ہمدرد سہی لیکن اپنی نوکری نہیں گوا سکتی تھی۔ داجی کا چہرہ غیظ و غضب کی شدت سے سرخ ہوا۔ لڑکی، اپنا منہ بند رکھو اور نکلو حویلی سے۔ ہمیں اس حویلی میں نہ تم قبول ہو نہ ہی تمہارے ماں باپ۔ فرقان، نکالو اسے یہاں سے۔ داجی کرخت آواز میں گویا ہوئے۔ ہانیہ نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہاں سے آخر کہاں جائے گی؟ کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ کوئی اور چھت بھی تو نہیں تھی۔ ہانیہ نے بے بسی سے سالار کی جانب دیکھا۔ جب اس کی نگاہ سالار کے پیچھے کھڑے اپنے ماں باپ پر پڑی، جو شکست خوردہ وجود لیے اس کی جانب بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ہانیہ کو لگا وہ مر جائے گی۔ باقی سب کی بے یقین نگاہیں وہ برداشت کر بھی لیتی، اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں بے یقینی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہانیہ سب سے لاپرواہ ہوتے اپنے ماں باپ کی جانب بڑھی۔ ابا، اماں، ہانیہ نے تڑپتی آواز میں انہیں پکارا، جو اسے آگے بڑھنے سے روک گئے۔ داجی، ہمارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے جڑا ہر رشتہ توڑتے ہیں۔ عاصم صاحب سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے بیٹی کو مزید توڑ گئے۔ ہانیہ نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ ابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔
چلی جاؤ یہاں سے تم. مت بولو ابا مجھے. جب تم ہماری عزت نہیں سنبھال پائیں، جاؤ ہانیہ، خدا کے واسطے اس شخص کے پاس لوٹ جاؤ جس کا خون تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے. ہمارے پاس ایک یہی چھت ہے، ہمیں بے گھر مت کرو. جاؤ اس شخص کے پاس جس کے ساتھ رہتے تمہیں ہماری عزت کا خیال نہ آیا. عاصم صاحب کی آواز گلگیر تھی. وہ ہاتھ جوڑے گویا ہانیہ سے فریاد کر رہے تھے. ہانیہ نے ایک طویل سسکی بھری، ان کی جانب دیکھا. اپنے آنسو صاف کرتے اس نے گہرا سانس بھرا اور چند قدموں کی دوری پر کھڑے سالار کی جانب آتے اس کے روبرو آن کھڑی ہوئی. سالار نے سرخ بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں رونے کے سبب سرخ مترنم تھی. چہرہ زردی مائل تھا، بال بکھرے سے بکھرا لباس. وہ قابل رحم حالت میں تھی. سالار کے دل کو جیسے کسی نے پیروں تلے کچلا تھا. اس کا روم روم تڑپ اٹھا تھا ہانیہ کو اس حال میں دیکھتے. آپ کی محبت مجھے لے ڈوبی سالار. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بچے کو ناجائز کہا گیا. میرے پاک دامن پر کیچڑ اچھالی گئی. میرے ماں باپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا. میں آج تہی دامن ہو گئی اور اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں. جھوٹی محبت تھی آپ کی، جھوٹ تھا سب کچھ. میں معاف نہیں کروں گی آپ کو، ساری زندگی معاف نہیں کروں گی. نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت. نہ اب آپ میں سے کسی کو میں نظر آؤں گی. میں بد کردار عورت اپنے ناجائز بچے کو لے کر یہاں سے بہت دور جا رہی ہوں. آپ سب پاک باز لوگ ہیں، یہاں مجھ جیسی لڑکی کا ٹھہرنا جائز نہیں. سالار کے سیاہ خون پی نگاہوں میں اپنی بھوری نگاہیں ڈالے. وہ آنسوؤں کا گولا نگلتے گویا ہوئی. سالار کے دل نے چیخ چیخ کر صدا دی کہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا کر اسے اس ظالم دنیا سے کہیں دور لے جا کر اپنی پناہوں میں قید کر لے. لیکن حالات سے مجبور وہ اپنے چہرے کو بے تاثر رکھے اس کی جانب بنا پلکیں جھپکائے دیکھنے لگا، جو اب نظریں پھیرے حویلی سے باہر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی. اس کا ہر اٹھتا قدم سالار کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا، جبکہ اس کے الفاظ کسی تیز دھار آری کی مانند اس کے وجود کو کئی 100 ٹکڑوں میں توڑ گئے تھے. ہانیہ بنا پلٹے خود کو رب کے سہارے چھوڑے اس عالیشان حویلی سے نکلتی چلی گئی، اس آس میں کہ اس کا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے. سالار نے اس کے جاتے ہی اپنا موبائل نکالتے کسی کو میسج بھیجا اور بنا کسی کو ایک لفظ کہے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. عاصم صاحب اور اسما بیگم ہارے ہوئے جواری کی مانند داجی کو ایک نظر دیکھتے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئے. بچا ہی کیا تھا ان کے پاس؟ ان کی بیٹی نے انہیں کسی سے نظریں ملانے کے قابل کب چھوڑا تھا؟ فرقان صاحب اور ناز بیگم داجی کے ہمراہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ عیشا فتح مندی سے مسکرا دی. خاص کم جہاں پاک، اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی. وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی. ہانیہ اپنے وجود کو دوپٹے سے ڈھکے حویلی کے قریب موجود سڑک سے گزر رہی تھی. آنسو جو وہ پہنچ چکی تھی وہ پھر زار و قطار بہنے لگے. ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے آر پار ہوتے اس پر کپ کپی طاری کر چکی تھی. حویلی والوں کے الفاظ اس ستمگر کی ستمگری یاد کرتے. وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سسکتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے پاس ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی. ہانیہ نے ایک قدم پیچھے ہوتے خوف زدہ اور ناسمجھ نگاہوں سے گاڑی کی جانب دیکھا. جہاں سے نکلتا شخص اسے جکڑے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھتے اسے پل میں بے ہوش کرتے. ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ کر گیا. پلک جھپکتے وہ ہانیہ کو بے ہوش کرتے اسے گاڑی میں نرمی سے ڈالتے. گاڑی آگے بڑھا گیا تھا. یہ سب اس قدر جلدی ہوا تھا کہ ہانیہ کو اپنی مدد کے لیے چیخنے چلانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا. کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہ راکنگ چیئر پر جھولتا سگریٹ پیتے اپنا سینہ جلا رہا تھا. سرخ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھیں. کمرے میں سگریٹ کا دھواں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور اس کی تمام سوچیں ایک ہی وجود کے ارد گرد گھوم رہی تھیں. اپنے ہی بچے کے لیے آج اس نے ناجائز لفظ سنا تھا. اس کی بیوی کو اس کے سامنے بد کردار کہا گیا تھا اور وہ بے بس تھا، انتہائی بے بس. اپنے ہی لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے پاگل کر دینے کے در پر تھے. وہ ایسا کبھی نہیں کرتا، مرتا مر جاتا، لیکن یہ اپنی بیوی کو رسوا نہ ہونے دیتا، اپنی محبت کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور نہ کرتا.
لیکن اسے ایسا کرنا پڑا تھا، ہانیہ کی عزت کو نیلام ہونے سے بچانے کی خاطر۔ آج اسے ان لفظوں کا استعمال کرنا پڑا تھا جو ہانیہ کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی جھنجھوڑ گئے تھے۔ سالار نے آنکھیں میچتے گزرے کچھ دن یاد کیے جب اس کا نکاح نامہ حویلی میں آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کے سبب وہ نکاح نامہ عیشا کے ہاتھ لگا تھا، جسے پڑھنے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ہانیہ کو سالار کے کمرے سے صبح کے وقت داغدار گردن لیے نکلتا دیکھ اس کے دل میں شک آن بیٹھا تھا، جس پر یقین کی مہر نکاح نامے نے لگائی تھی۔ عیشا سالار کی خاطر پاگل سی ہو اٹھی تھی۔ ہانیہ کو سالار کی زندگی سے نکالنے کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اس نے حد پار کی بھی تھی۔ ہانیہ حویلی میں سکینہ اماں کے ساتھ والے کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ عیشا نے اس کے واش روم میں کیمرہ نصب کرتے اپنے پاس اس کی کچھ نامناسب تصویریں محفوظ کی تھیں، جن کے متعلق کانوں کان ہانیہ کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ عیشا اس کی تصاویر اور نکاح نامہ لیے شہر سالار کے بنگلے پر پہنچی تھی، جہاں اس نے سالار سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور پھر سالار کی بری طرح ریجیکشن کرنے پر اس نے سالار کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ہانیہ کو طلاق نہ دی تو وہ ہانیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گی۔ یہ سننے کے بعد سالار بے بس سا ہو گیا تھا۔ ہانیہ کی چند تصاویر عیشا نے سالار کو ثبوت کے طور پر دکھائی تھی، جس کے بعد وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ ہانیہ کی عزت کو یوں نیلام نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی پریشانی میں ڈوبے وہ کام پر دھیان نہیں دے سکا اور واپس حویلی لوٹ آیا، جہاں ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہانیہ کو داجی کے سامنے وضاحت دیتا دیکھ وہ کچھ کہتا کہ اس کی نگاہ عیشا کی جانب اٹھی۔ اس کی نگاہوں کا پیغام دیکھتے وہ بے بس ہوا تھا۔ اس وقت اگر وہ اپنے نکاح سے نہ مکرتا تو عیشا ہانیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے دریغ نہ کرتی۔ وہ بے بس اور مجبور تھا۔ ہانیہ کی حویلی سے نکلتے ہی وہ اپنے خاص ملازم کو ہانیہ کو اپنے شہر والے بنگلے پر منتقل کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ اس کے حکم کے فوراً تعمیل کی گئی تھی۔ ہانیہ کو بے ہوش کرتے انتہائی حفاظت کے ساتھ اس کے شہر والے بنگلے میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور اب وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار تم؟ عیشا اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی موبائل پر مصروف تھی کہ سالار کو یوں بے دھڑک کمرے میں داخل ہوتا دیکھ حیرت زدہ سی بولی۔ سالار ڈگمگاتے قدم لیے اس کی جانب بڑھا۔ عیشا سالار کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ڈگمگاتے قدم اور سرخ نگاہیں عیشا پر یہ آشکار کر رہی تھی کہ وہ ابھی اپنے حواس میں نہیں ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عیشا، سالار بھاری لہجے میں اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ عیشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار نے آگے بڑھتے اس کے عارض پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے آنکھوں میں خمار بھرے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ عیشا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ اٹھی۔ اسے اس پل کا تو انتظار تھا جب سالار خود اس کے نزدیک آئے۔ سالار تم ہوش میں نہیں ہو، کہنے کو تو اس کا دل بلیوں کی مانند اچھل رہا تھا، لیکن وہ خود پر قابو پائے بولی، ہوش میں تو اب آیا ہوں میں۔ ہوش میں آیا تو جانا کہ گھاٹے کا سودا کر رہا تھا۔ تمہیں ریجیکٹ کرتے اس ہانیہ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اب وہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے محبت نہیں تھی، بس عادت سی تھی، یا اس کی خوبصورتی تھی جو مجھے اس کی جانب راغب کر رہی تھی۔ اس کا اور میرا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ تم بنی ہو میرے لیے عیشا، نرم لہجے میں کہتے وہ عیشا کے مزید نزدیک ہوا۔ عیشا کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ سانسیں روکے سالار کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑے اس کی پیش قدمی کی منتظر تھی۔ کیا تم آج مجھے خود کو سونپ دو گی؟ مجھے ضرورت ہے تمہاری، سالار نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ میں تمہاری ہوں سالار، شرمیلے لہجے میں کہتے وہ اس وقت یہ بھول چکی تھی کہ ان کے مابین کوئی جائز رشتہ نہیں۔ سالار کی یہ نزدیکی اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ سالار کی وجاہت کے آگے گھٹنے ٹیکتے وہ گویا ضد لگا گئی تھی سالار کو حاصل کرنے کی۔ سالار کے لبوں کے کونے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اب میں بھی تمہارا ہوں اور تم میری۔ تو تم ہانی کی تصویریں ڈیلیٹ کر دو، میں نہیں چاہتا کہ اب وہ ہم دونوں کے درمیان رہے۔ کچھ دن وہ مجھے حاصل رہی، اب میں نہیں چاہتا کہ میں اسے کسی بھی طرح سے یاد کرتے اپنے آنے والی زندگی خراب کروں۔ وہ میرے دل میں نہیں بستی اب۔
میں نہیں چاہتا وہ کسی بھی طرح ہماری زندگی میں رہے عیشا۔ سالار کے کہنے پر عیشا نے اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں ہانیہ کے ساتھ میرے رشتے نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ اب یہاں نہیں ہے، اب بس ہم دونوں ہیں۔ حویلی میں ہماری منگنی کی بات چل رہی ہے، ہم ایک رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم ماضی کی کسی یاد کو یاد رکھیں۔ سالار کا لہجہ انتہائی نرم اور محبت سے لبریز تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سالار، میں ماضی کی کوئی یاد نہیں یاد رکھنا چاہتی۔ اس فون میں ہیں بس اس کی تصویریں، میں کرتی ہوں ڈیلیٹ۔ عیشا تو گویا سالار کی ذرا سی کرم نوازی پر پاگل ہو اٹھی تھی، اس کے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر سالار کی نگاہوں میں غور سے دیکھتی، اسے یکدم نرم ہو جانے کے پیچھے چھپی وہ محسوس وجہ ہو جاتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ سالار کے سامنے ہانیہ کی تمام تصویریں ڈیلیٹ کر گئی۔ سالار نے ہانیہ کی تصویریں دیکھتے اپنے جبڑے سختی سے بھینچی۔ کر دی ڈیلیٹ؟ اب ہانیہ ہمارے درمیان نہیں آئے گی، عیشا مسکراتے ہوئے بولی۔ سالار نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اس سے قدم دور ہوتے زوردار تماچا اس کے عارض پر رسید کیا۔ عیشا کا پورا وجود لڑکھڑایا، گال سنسنا اٹھا۔ اس نے پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جب اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں تھام گیا۔ شکریہ تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اور ہانیہ نہیں، اب تم ہانیہ اور میرے درمیان نہیں آؤ گی۔ سالار دانت پیستے ہوئے کہتے اس کی کلائی جکڑے تیز قدموں سے آگے بڑھا، جبکہ عیشا کے حواس معطل سے ہو اٹھے تھے۔ سالار اسے حویلی کے لاؤنج میں لے آیا، جہاں وہ داجی اور حویلی کے باقی مکینوں کو بلا چکا تھا۔ فوزیہ بیگم کی طبیعت میں سدھار آ چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، جبکہ وہ عاصم صاحب اور اسما بیگم کو بھی سکینہ اماں کے ذریعے حویلی بلا چکا تھا۔ سالار نے عیشا کو تقریباً دھکا دیا تھا۔ سالار، کیا حرکت ہے؟ فرقان صاحب بیٹی کو سنبھالتے سالار پر گرجے۔ معذرت چچا، پر آپ کی بیٹی اسی قابل ہے۔ اس کی وجہ سے صرف اس کی وجہ سے میری بیوی کو بد کردار کہا گیا، میرے بچے کو ناجائز کہا گیا، اور میں کچھ نہیں کر پایا، خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگی، اسے اپنے شوہر کی چھت چھوڑتے اس حویلی سے دور جانا پڑا، صرف اس کی وجہ سے۔ سالار گرجا، سب حیرت زدہ سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو سالار تم؟ کیا وہ لڑکی تمہاری بیوی تھی؟ داجی کی سمجھ سے سب باہر ہوا۔ جی داجی، ہانیہ میری بیوی تھی اور رہے گی۔ اس کی کوکھ میں پلتا بچہ ناجائز نہیں تھا، اس بچے کا باپ میں ہوں۔ ہانیہ سالار شاہ کی محبت ہے۔ موم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں اپنے اور ہانیہ کے نکاح کو سب سے چھپا گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ موم کو کوئی شاکنگ خبر نہیں دے سکتے، ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ میں ان کے ٹھیک ہونے پر یہ خبر آپ سب پر آشکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے سب بیکار کر دیا۔ اس نے ہانیہ کی نامناسب تصویریں اور ویڈیوز اپنے پاس محفوظ کی اور مجھے بلیک میل کیا کہ میں اسے طلاق دوں۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس دن آپ سب کے سامنے نکاح سے مکر جاؤں، ورنہ یہ اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گی، اور آج یہ بنا نکاح کے مجھ سے تعلق تک بنانے چلی تھی۔ سالار انکشاف کر رہا تھا اور سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ عاصم صاحب اور اسما بیگم شدت سے رو رہے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ پشیمان تھے۔ انہوں نے ایک معصوم پر بھروسہ نہ کرتے اسے گہری اذیت پہنچائی تھی کہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم انصاف کے قائل تھے اور ہم ہی نا انصافی کر بیٹھے۔ اس میں غلطی ہم سب کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ہے سالار۔ تمہیں اس لڑکی سے محبت تھی، ہمیں کہتے، ہم تمہارا نکاح کراتے۔ سالار، اس طرح چوری چھپے نکاح کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ داجی سر پکڑے گویا ہوئے۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے داجی، لینے جا رہا ہوں اب اپنی بیوی کو، معافی مانگوں گا، دعا کریں وہ معاف کر دے۔ سالار کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ہانیہ کے رد عمل کو سوچتے، جاؤ لے کر آؤ اس بچی کو، ہم سب اس سے معافی مانگیں گے، اور فرقان اپنی بیٹی کو تیار کرو، اس کا نکاح اسی ہفتے ہمارے دوست کے بیٹے سے ہوگا۔ داجی سالار سے مخاطب ہوتے فرقان صاحب کی جانب دیکھتے بولے، جنہوں نے اس بات میں سر ہلاتے بیٹی کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نہیں کروں گی نکاح، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، عیشا چیختی ہوئی کہتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔
تاجی نے سخت نگاہوں سے فرقان صاحب کی جانب دیکھا۔ بابا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، فکر نہ کریں، فرقان صاحب کہتے اپنی بیگم کو اشارہ کرتے عیشا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سالار نے قدم داخلی دروازے کی جانب بڑھائے جب عاصم صاحب نے اسے روکا۔ صاحب ٹھیک تو ہے نا وہ؟ عاصم صاحب چاہے جتنا سخت لبادہ خود پر اوڑھ لیتے، بیٹی کے لیے فکر مند تو وہ بھی تھے۔ اسما بیگم بھی بھیگی نگاہوں سے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اپنے شوہر کے گھر ہے اور محفوظ ہے، سالار انہیں تسلی دیتا تیز قدموں سے حویلی سے باہر نکلا۔ دشمن جان کو دیکھے کئی دن ہو گئے تھے، اب مزید وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عالیشان کمرے کے گلاس وال کے پاس کھڑی باہر لان میں موجود پھولوں پر پڑتی دھوپ کو دیکھ رہی تھی۔ رنگت میں شادابی تھی جبکہ آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو عالیشان کمرے کے مخملی بیڈ پر لیٹا پایا اور پاس دو خواتین ملازمہ کو، جنہوں نے اس کے ڈھیروں سوالوں کا محض ایک ہی جواب دیا تھا، سر نے ہمیں کچھ بھی کہنے سے منع کیا ہے۔ اور ہانیہ ان کا جواب سن کر جھنجھلا سی جاتی تھی۔ اس کے کھانے پینے سونے کپڑوں غرض ہر چیز کا خیال بہترین طریقے سے رکھا گیا تھا، اور وہ آخرکار تنگ آتے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ نہیں جانتی تھی وہ کس کے گھر میں ہے، کون اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ بس وہ شکر گزار تھی اس شخص کی جس نے اسے رہنے کے لیے ایک چھت مہیا کی تھی، اسے اپنے بچے کے ہمراہ در در کی خاک نہیں چھاننے دی تھی، جبکہ دل میں کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ کیا پتہ سالار ہو، لیکن پھر اس شخص کے لفظ یاد کرتے وہ اپنا سر جھٹک جاتی۔ جو شخص اس سے کیے نکاح کو ہی بھول چکا تھا، اس شخص سے اتنی کرم نوازی کی کیا امید رکھنا۔ دروازہ بند ہوتے اور کھلنے کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا، لیکن وہ یوں ہی نظریں گلاس وال پر ٹکائے کھڑی رہی۔ کمرے میں یکدم رقص کرتی مردانہ مہنگے کلون کی خوشبو محسوس کرتے وہ ٹھٹکی۔ اسے تو لگا تھا ملازمہ ہوگی، لیکن کمرے میں مردانہ خوشبو اور اس کے نزدیک سے نزدیک آتے بھاری قدم اسے پلٹنے پر مجبور کر گئے۔ ہانیہ نے پلٹتے اپنے قریب کھڑے سالار کی جانب دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی سمٹ آئی۔ وہ نگاہوں میں محبت اور پشیمانی لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے عقب میں کھڑی ملازمہ کو دیکھا، جو کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی، اور جیسے وہ سب سمجھ گئی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ اس بے مہر کی قید میں تھی، اس شخص کی کرم نوازیوں میں جی رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ سالار نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ زندہ ہوں، ہانیہ نے تڑخ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا گھر ہے یہ؟ تم نے اغوا کیا تھا مجھے؟ ہانیہ کے وجود کی کپکپاہٹ پر قابو پائے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی سوال گو ہوئی۔ ہمارا گھر ہے، تمہیں کہیں اور کیسے جانے دیتا؟ تمہیں اور اپنے بچے کو در در کیسے بھٹکنے دیتا؟ سالار تمام فاصلہ مٹاتے اس کے انتہائی نزدیک آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بھیگے لہجے میں بولا، ویسے ہی جیسے نکاح سے مکر گئے تھے، مجھے بھری محفل میں رسوا ہونے دیا تھا۔ ہانیہ اس کے ہاتھ چھٹکتے بے رخی سے بولی تھی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ معاف کر دو، مجبور تھا۔ سالار نے معافی مانگی۔ کیسی مجبوری تھی آخر، جس نے آپ کو اس قدر بے بس کر دیا کہ آپ اپنے ہی بچے کے لیے ناجائز اور اپنی بیوی کے پاک دامن پر کیچڑ اچھلتا دیکھنے لگے؟ کیسے معاف کر دوں؟ خطا نہیں تھی، وہ گناہ تھا آپ کا۔ میرا بچہ جائز تھا سالار، میں بد کردار نہیں تھی، پھر بھی سب نے میرے بچے کو ناجائز کہا، مجھے بد کردار کہا۔ میرے اپنے ماں باپ مجھ پر یقین نہیں کر پائے، اور آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کو فرق تک نہ پڑا کہ آپ کے خون کو، آپ کے وجود کے حصے کو ناجائز کہا جا رہا ہے۔ آپ کہتے تھے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تھی آپ کی محبت؟ آپ نہیں کرتے تھے محبت، جھوٹی تھی محبت آپ کی۔ سالار کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے ہانیہ روتے ہوئے بولی، مجبور تھا میں، اگر وہ سب نہ کرتا تو تمہاری عزت نیلام ہو جاتی، تمہاری تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی۔ عیشا کے پاس تمہاری نامناسب تصویریں تھیں، اسے ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، اگر وہ سب نہ کرتا تو تم بے پردہ ہو جاتی،
اور میں جیتے جی مر جاتا، کوئی اور راہ نہیں ملی۔ ایسے میں تمہاری عزت کو بچانا ضروری تھا۔ جو سمجھ آیا وہ کیا، اور جو کیا وہ بھی غلط تھا، بہت غلط جانتا ہوں۔ سالار ضبط کھوتے چیخ اٹھا تھا۔ ہانیہ کا وجود ساکت ہوا۔ وہ سانس روکے سالار کی جانب دیکھنے لگی، جب گھٹنوں کے بل زمین پر گر چکا تھا۔ خود اپنی آنکھوں سے وہ تصویریں دیکھیں۔ تمہاری عزت میری عزت ہے، میں کیسے تمہیں یوں بدنام ہونے دے سکتا تھا؟ اپنے بچے کے لیے وہ لفظ سنتے ہوئے میں 100 بار مرا ہوں۔ وہ اس دنیا میں اب تک آیا ہی نہیں اور میں اس کا مجرم بن گیا ہوں۔ تمہارے کردار پر وہ لفظ سنتے میں 100 بار ٹوٹ کر بکھرا ہوں۔ تم سے دوری سہانے روح تھی، لیکن میں نے برداشت کی۔ آج سب کے سامنے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ معاف کر دو یار، واپس لوٹ آؤ میری زندگی میں۔ تمہاری تصویریں ختم کر آیا ہوں، بہت مشکلوں سے خود میں ہمت جمع کی ہے۔ اگر ٹھکرا دو گی تو مر جاؤں گا۔ سالار نے ہاتھ جوڑے بھیگی نگاہیں لیے اس سے معافی مانگی۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھری۔ ہانیہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ آپ مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گی، ہانیہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ معاف کر دو، حویلی لوٹ چلو، سب پشیمان ہیں۔ تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حویلی کا ہر مکین تمہاری راہ دیکھ رہا ہے، تم سے معافی مانگنے کو تیار ہے۔ سالار نے ہانیہ کے چہرے کو محبت باش نگاہوں سے دیکھا۔ جانتی ہوں آپ مجبور تھے، کوئی اور راہ نظر نہیں آ رہی تھی، پر میرے لیے اس حادثے کو بھولنا آسان نہیں۔ وہ خوفناک دن میری یادداشت سے مٹ نہیں سکتا، لیکن ہانیہ نے سالار کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ سالار کے چہرے پر اضطراب پھیلا، لیکن دل بے چین ہوا تھا اس کی بات جاننے کے لیے۔ لیکن میں بھولنے کی کوشش کروں گی۔ میں نہیں چاہتی سالار میرا بچہ باپ سے علیحدہ رہے۔ سچ کہوں تو میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ محبت کو بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ آپ ہی محبت سے نفرت کا کھوکھلا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی۔ آپ کے الفاظوں کو یاد کرتے تکلیف میں مبتلا ضرور رہی ہوں، لیکن نفرت نہیں کر سکی۔ میں نے آپ کو معاف کیا اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے۔ بھولنا آسان نہیں، پر بھولنے کی کوشش کروں گی۔ عیشا نے جو کیا وہ اس کا ظرف، میں اسے بھی معاف کرتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہانیہ دھیمی آواز میں گویا سالار کی جھولی میں پوری کائنات ڈال گئی تھی۔ فرط جذبات میں ڈوبتے سالار نے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ شکریہ میری جان، سالار نے محبت سے کہتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ ہانیہ کھل کر مسکرائی۔ پچھلے کچھ دنوں کی تھکاوٹ اور اداسی پل میں زائل ہوئی تھی۔ سالار حالاتوں کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے جو کہا غلط کہا، اور وہ اس پر پشیمان بھی تھا۔ اسے معاف کرتے ہانیہ کے بے چین دل کو راحت ملی تھی، کیونکہ اس کے دل میں سالار کی محبت آج بھی زندہ تھی، اور یہ جاننے کے بعد کہ سالار نے وہ سب اس کی عزت بچانے کی خاطر مجبوری میں کیا۔ اس نے سالار کو معاف کرنے میں پل نہیں لگایا تھا، اور کبھی کبھار معاف کرنے سے ٹوٹتے رشتے جڑ جاتے ہیں۔